तारीख गवाह है, मैं हिस्ट्री को सामने रख के बोलता हूँ। जो एक्सपेरिमेंट हुआ है वो बलूचिस्तान से। सेनेट इलेक्शन में मंडी लगता है, जो एमपीए नहीं बिकता है वो गुनहगार है, जो बिकता है वो बिल्कुल फरिश्ता बनता है और आला ओहदों पे आता है। रेट क्या चलता है? सरदारी निज़ाम, कबायली निज़ाम, जिसको कोई बुरा भला कहते हैं, हम ये समझते हैं कि खुद इन चीज़ों को रियासत की पुश्तपनाही में प्रमोट किया गया है। तालीम याफ्ता बलूचिस्तानी समझदार संजीदा तबका इन चीज़ों की भरपूर मुखालिफ है कि ये कुश्त खून, ये नाकाबिल कबूल है। तो एवरेज डेली हर डिस्ट्रिक्ट में 2 से 3 कत्ल होते हैं। एक मिसिंग पर्सन, दूसरा ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन पे ज़रूर ये नज़रसानी करें, उसको देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल हूँ, क्वेटा में मौजूद हूँ। क्वेटा आपको पता है बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत है। बलूचिस्तान के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं और बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं और बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे हैं कि जिनके हवाले से हम इस्लामाबाद में, कराची, लाहौर, पेशावर में बैठ कर सुनते हैं। कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हकीकत पर मबनी होती हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। बलूचिस्तान में मैं आया हूँ और यहाँ पर मैं मुख्तलिफ़ लोगों से मिला हूँ, नौजवानों से, पार्लियामेंटेरियंस से, प्रोफेसर से, ख़वातीन से, नौजवानों से। तो यहाँ पे जो मैंने सुना है और जो मैंने देखा है वो मैं HTN के इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए पूरी दुनिया को दिखाना चाहता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं रहमत साले बलोच साहब। आप नेशनल पार्टी के मेंबर बलूचिस्तान असम्बली हैं, तीसरी मरतबा मुंतखब हुए हैं मकरान डिवीज़न से और पंजगूर से आपका ताल्लुक़ है। सूबाई वज़ीर सेहत भी रहे हैं जब डॉक्टर मालिक वज़ीर आला थे बलूचिस्तान के। रहमत साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। सबसे पहले अगर हम बलूचिस्तान के हवाले से ये पूछें अपने नाज़रीन की मालूमात के लिए कि सबसे बड़ा मसला इस वक्त बलूचिस्तान का क्या है? थैंक यू सो मच। मैं फ़िदा आदिल साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने इस इदारे के चैनल के थ्रू मुझे लिया। देखें, बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मसला भी इस वक्त बर्निंग इशू है। एक प्रॉक्सी वार चल रहा है, बदमनी है, कुश्त खून है, टारगेट किलिंग है, अनरेस्ट है और लोगों में एक बहुत बड़ी बेचैनी है और एक अदम एतमाद का माहौल है, गैर यकीनी कैफियत है। और जहाँ आप जाओगे ऐसा लग रहा है कि कोई स्टेट रेट नहीं है, तो इंतज़ामी ढांचे मफलूज हैं। तो इस तरह का एक माहौल है। तो स्टेट रेट अगर नहीं है तो इसकी क्या वजह है? क्योंकि रकबे के लिहाज से बहुत यानी सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, कोई 44% बनता है। और मैंने ये भी सुना है कि यानी जो मशीनरी है सरकारी रियासती, उसका एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचना भी बड़ा मुश्किल है। ये मुश्किलात हैं। देखें, आप इंतज़ामी ढांचों की फ़हालियत के लिए सीरियसनेस नहीं है। देखें, यहाँ पे एक स्ट्रांग पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है और हम ये समझते हैं, जब हमारी एक राय है एज ए सियासी वर्कर, एज ए सियासी जमायत। देखें, मेरा जो जमायत नेशनल पार्टी का आपने नाम लिया, हम अदम तशद्दुद के पैरोकार हैं और हम ये चाहते भी हैं कि ये कुश्त खून, ये बंदूक कल्चर, ये सारी चीज़ें नाकाबिल कबूल यहाँ के लोगों के लिए, अवाम के लिए। हर कोई पुरअमन माहौल चाहता है, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे ज़्यादा जो प्रमोट किए गए हैं गैर सियासी तबकों को, गैर सियासी लोगों को, और जो सियासी हुकूमतें, सियासी जमायतों पे, असल नुमाइंदों पे आने चाहिए थी, वो चीज़ें नहीं की और एक बयानिया बनाया जा रहा है जी यहाँ के सियासी पार्टियों का कसूर है। लेकिन मैं आपके सामईन को ये बता दूं कि यहाँ पे अगर कोई कैलकुलेशन करे, जो 1 यूनिट के बाद सूबाई जो इलेक्शन हुए हैं, अगर यहाँ के मकामी, स्पेशली आप नेशनलिस्ट पार्टियों को ले लें, 75 सालों को कैलकुलेट करें, मरते दम तक टोटल नेशनल पार्टियों ने, चाहे सरदार अताउल्ला की शक्ल में, मीर गोज़बश बिज़ंजो की शक्ल में, सरदार अख्तर जान मेंगल की शक्ल में, डॉक्टर मालिक साहब की शक्ल में, जो उनको इक़्तिदार मिली है, उन लोगों ने हुकूमत की है, वो मैक्सिमम 6 साल, 6.5 साल तक है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो हर वक्त प्रो एस्टेब्लिशमेंट पार्टियों की यहाँ पे यलगार रही है और बदकिस्मती ये है कि यहाँ सिंगल पार्टी हुकूमत कभी नहीं बनी है। जब भी हुकूमतें बनी है, कोलिशन पार्टनर बने। उस कोलिशन पार्टनर में मुख्तलिफ दाल पकता था और एक खिचड़ी पकी होती थी। आज भी वही माहौल है।
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر صوبے میں اگر آپ ظاہر ہے میں پارلیمانی سیاست کرتا ہوں پاکستان کے فریم ورک میں، پاکستان کے پارلیمنٹ اور پارلیمانی سیاست اور ووٹ الیکشن کی بات کرتا ہوں، تو الیکشن میں ایسے مطلب مداخلت اور ایسے انجینئرڈ الیکشن ہوئے ہیں جس سے عام عوام اور اسپیشلی ینگسٹر کا، نوجوان طبقے کا بھروسہ ختم ہوا ہے. یعنی یہاں پر بھی فارم 45 اور 47 والا چکر چلا ہے برمار انداز میں. شروع بلوچستان سے ہوا ہے، ہر وقت تاریخ گواہ ہے، میں ہسٹری کو سامنے رکھ کے بولتا ہوں، جو ایکسپیریمنٹ ہوا ہے وہ بلوچستان سے ہوا ہے. اچھا، اور یہاں پہ ہم سنتے ہیں کہ ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ گورننس کا بھی ہے اور کرپشن کا بھی ہے. ایگزیکٹلی، نو ڈاؤٹ. دیکھیں نا، میں اسی لیے یہ کہتا ہوں کہ جو اصل سیاسی قیادت کو موقع ملے گا اور فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے، آزادانہ الیکشن ہوں گے، یہاں کے عوام کے رائے کا احترام کیا جائے گا تو یہ چیزیں ختم ہوں گی. اور یہاں پہ بزور بازو اگر کرپشن کی بنیاد کو مضبوط کیا جاتا ہے، جیسے میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ بلوچستان بڑا مشہور ہے، سینٹ الیکشن میں منڈی لگتا ہے، جو ایم پی اے نہیں بکتا ہے وہ گنہگار ہے، جو بکتا ہے وہ بالکل فرشتہ بنتا ہے اور اعلیٰ عہدوں پہ آتا ہے. ریٹ کیا چلتا ہے؟ ریٹ ادھر مختلف قسم کے چلتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو تول کے خریدا جاتا ہے، بہت سارے لوگوں کو تول کے کیا مطلب؟ جس کا وزن زیادہ ہے اس کو زیادہ پیسے ملیں گے. ایگزیکٹلی. اور پھر اس طرح کے یہاں پہ مصنوعی پارٹیاں ہر وقت بنائی گئی ہیں، جیسا بہت سارے ڈسکشن میں آپ نے دیکھا ہے مصنوعی سردار. دیکھیں، سرداری نظام، قبائلی نظام جس کو کوئی برا بلا کہتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خود ان چیزوں کو ریاست کی پشت پناہی میں پروموٹ کیا گیا ہے. اچھا، یہ ہسٹری کہہ رہا ہے. عام لوگ جو ہیں، یہ میر، نواب، سردار، اس نظام سے عام لوگ مطمئن ہیں یا مطمئن نہیں ہیں؟ دیکھیں، جو دستار کا مالک ہے وہ اپنے ذمہ داریوں کو جانتا ہے، بخوبی نبھاتا ہے. لیکن ادھر ایک دور چلا جنرل مشرف صاحب کا 99 کے بعد، یہاں پہ سر اتنی سردار بنے سرکاری کہ اتنے ہمارے پاس بغیر کاغذ قابلی گاڑیاں نہیں ہیں، اور آج بھی ایسے لوگ بنے ہوئے ہیں برائے نام سرداری کے نام پہ. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے لیے جو قبائلی رسپیکٹیبل سردار ہے، اس کو جو قبائل اس کے تحائف جس کی دستار بندی کرتے ہیں، وہ اپنے دستار کے ہر پیج کی عزت اور رسپیکٹ رکھتا ہے. لیکن بس ایک پرسیپشن بنایا گیا ہے کہ جی یہ نظام خراب ہے، وہ نظام خراب ہے. اب جو ایکسپیریمنٹ ہو رہی ہے وہ بھی فیلئر میں جا رہا ہے. تو مصنوعی جماعتیں راتوں رات مطلب 20 دن میں ایک پارٹی بن جاتی ہے. رحمت صاحب، جب آپ کی پارٹی کی حکومت تھی، آپ کی پارٹی کے وزیر اعلیٰ تھے ڈاکٹر مالک، آپ وزیر صحت تھے، تو کیا وہ مثالی دور تھا؟ سر میں اس کو مثالی نہیں کہتا ہوں، کیونکہ یہاں کے مشکلات کے انبار اتنے ہیں، 45-40 سالہ مسائل ہیں، آپ 2-2.5 سال میں اس قلیل مدت میں حل نہیں کر سکتے ہو. لیکن پھر بھی وہی بات ہے کہ بہت سارے چیزوں کو جو برننگ ایشوز تھے اس وقت، یہ تھا کہ نوگو ایریاز تھے، لوگ آزادانہ طور پر گھوم پھر نہیں سکتے تھے، اور یہاں تعلیمی ادارے بند تھے، ایک انریسٹ تھا، ایک بالکل ایک خوف تھا. اس خوف کے ماحول کو توڑ کر ایک میرٹ کو بھی فعال کیا اور ان نوجوانوں کو موقع دی، اور اسپیشلی ینگسٹر کو متوجہ کر دی، ایک اٹریکشن دی، اور اس سے ایزی ایکسس تھا اس کو ملنے کا. کیونکہ جب سیاسی ورکر، سیاسی لیڈرشپ ہوتی ہے، آپ کے ینگسٹر اور عام عوام، مڈل کلاس طبقہ، لوئر مڈل کلاس طبقے کی ایزی ایکسس ہوتی ہے نا، بہت ساری چیزیں آٹومیٹکلی ختم ہوں گی جو غیر یقینی کیفیت ہے. تو ہماری جو کارکردگی ہے وہ واضح ہے، کیونکہ ڈاکٹر مالک بحیثیت ایک سیاسی لیڈر اور ایک ویژنری لیڈر کے بہت سارے چیزوں کو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کر ہم نے ایڈریس کی کہ یہاں کے جو بنیادی مشکلات ہیں ان کو حل کرنے کے لیے جب ایک اسٹارٹ لی، پھر وہ چیزیں رک گئی ڈاکٹر صاحب کے بعد. تو اس کے باوجود وہ قومی اسمبلی کا الیکشن ہار گئے. سر وہ بھاری اکثریت سے جیت گئے ہیں، لیکن فارم 47 اور پیسہ مافیا اور ڈرگ مافیا زور ہے. اس وقت رحمت صاحب جو امن و امان کی صورتحال ہے، کہا جاتا ہے کہ جی بلوچ علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں، سرگرم ہیں، لوگوں کے گلے شکوے بھی ہیں، ناراض بلوچوں کے ایک اصطلاح بھی استعمال کی جاتی ہے. وفاقی حکومت، صوبائی حکومت، ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا وہ علیحدگی پسند تنظیمیں، آپ کس کے اوپر زیادہ ذمہ داری ڈالتے ہیں کہ یہ جو بلوچستان کا ایک ماحول بنا ہوا ہے، یا جو
باقی پاکستان میں جو تاثر ہے یا دنیا میں جو تاثر ہے بلوچستان کے حوالے سے، ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں جہاں ذمہ داری کی بات آتی ہے ہر کوئی اپنی ذمہ داری کو بخوبی واقف ہے اور سمجھتا بھی ہے. میں آپ کو ایک بات واضح کروں کہ ہم تشدد کے خلاف ہیں، چاہے جس سائیڈ سے ہو. ہم جینوسائیڈ کے خلاف ہیں، جس کی جینوسائیڈ اور نسلی حوالے سے اس کی نسل قتل عام ہو، جو لسانی اور تعصبی بنیادوں پہ، قومیت کے بنیادوں پہ ہو رہا ہے. لوگ جس طرح بسوں سے اتار کے پنجابیوں کو قتل کیا جاتا ہے، مزدوروں کو مارنا عام پاکستانی ہے. اس کی ہم قطعی طور پر کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے، بلکہ ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، بھرپور انداز میں، شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. کیونکہ جب میں ایک نعرہ دیتا ہوں مظلوم اور محکوم قوموں کی، پورے پاکستان کی بات کرتا ہوں اور ایک ملک میں رہ رہا ہوں، اس کے فریم ورک میں سیاست کر رہا ہوں. ظاہر منفی ایکٹیویٹیز وہ قوموں کو تباہ کر دیتی ہے. بحیثیت ایک قوم کے جس طرح میرا حق ادھر بنتا ہے پاکستان میں، باقی قوموں کا اسی طرح حق ہے. جس طرح میں ایک رسپیکٹ چاہتا ہوں، باقی لوگوں کی اسی طرح رسپیکٹ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عام لوگوں کے قتل عام سے کسی کو کوئی حاصل نہیں ہوگا. نفرت بڑھے گی اور اس نفرت سے انریسٹ ہے، اور اس انریسٹ کو جو جہاں تک ریاست اور ریاستی اداروں کی کمزوری ہے اس کو دشمن کیش کر رہا ہے، ایزی ٹارگٹ بنا رہا ہے. بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عام بلوچستانی، تعلیم یافتہ بلوچستانی، سمجھدار سنجیدہ طبقہ ان چیزوں کی بھرپور مخالف ہے کہ یہ کشت خون، یہ ناقابل قبول ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہو رہا ہے. بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک وار زون ڈکلیئر ہوا ہے. اس وار زون میں عام طبقہ، غریب طبقہ، چاہے وہ پنجاب سے تعلق رکھتا ہو، جتنا بسوں سے عام لوگوں کو، چاہے سندھ کے ہیں، چاہے پنجاب کے ہیں، چاہے آپ کے کے پی کے ہیں، مزدوروں کو جو مارا جا رہا ہے، اتنا لوکل لوگوں کو غداری، مخبری کے نام پہ، ایجنٹ کے نام پہ مارا جا رہا ہے. میکسیمم اگر آپ ایوریج نکالو گے کہ ڈیلی بیسس پہ آپ ساؤتھ بلوچستان ایریا میں، ساؤدرن ایریا میں جو ہمارے 11-12 ڈسٹرکٹ کے ٹوٹلی ڈسٹربڈ ہیں. اب خزدار کو لے لیں، مستنگ کو لے لیں، پنجگور کو لے لیں، تربت، اواران، واشوق، خاران، تو ایوریج ڈیلی ہر ڈسٹرکٹ میں 2 سے 3 قتل ہوتے ہیں اس نام پہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پورے بلوچستان اور ملک میں جو دہشت گردی کا ماحول پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عوام دشمن عمل ہے. رحمت صاحب، ایک طرف BLF اس قسم کی تنظیمیں ہیں، مہرنگ بلوچ کی تحریک ہے، اور پھر جبری گمشدگیوں کا معاملہ ہے. یہ جو لاپتہ افراد کا معاملہ ہے، اس کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے؟ سر، اس میں دیکھیں نا، لاپتہ افراد کا مسئلہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. یہاں پہ جتنا کام اب کریں، یہ وہی مثال ہے کہ اژدہا کے منہ میں زیرے کا برابر ہے. اس مسئلے کو بیٹھ کے کنسنسس کے ساتھ، سیریسنس کے ساتھ حل کی جانب لے جانا چاہیے، جہاں تک اس کا حل ممکن ہو. عدالتی نظام اور کورٹوں میں ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں، جہاں جتنے جو مسنگ پرسنز ہیں، جن کی لسٹ جمع ہوئی ہے، جن کے لواحقین اور خاندانوں نے ان کے نام جمع کیے ہیں، تھرو کورٹ کے ان کو ٹرائل کیا جائے، اور جو گنہگار ہے، جو گنہگار نہیں ہے، ان کو ریلیف ملنا چاہیے، تاکہ یہی لوگ آج یہ ساری چیزیں جو لوگ روڈوں پہ ہیں، سراپا احتجاج ہیں، یہ وہی متاثرین ہیں جو مسنگ پرسن کے رشتہ دار اور ان کے بہن، بھائی، والد، والدہ، یہ لوگ ہیں، باہر ہیں. تو اس چیز کو جو بااختیار قوتیں ہیں، حکومت وقت ہے، اس چیز کو سیریس دے کے، اور ان چیزوں سے جو عام لوگوں کے ذہنوں پہ اثر پڑ رہا ہے، اسپیشلی نوجوانوں کے ذہنوں پہ اثر پڑ رہا ہے، یہ ایک مسنگ پرسن، دوسرا یہ فری اینڈ فیئر الیکشن پہ ضرور یہ نظر ثانی کریں، اس کو دیکھیں. کیونکہ جب آپ انگیجمنٹ نہیں کرو گے، سب سے بڑا انگیجمنٹ پالیٹکس ہے، آپ پالیٹکس کرنے نہیں چھوڑو گے لوگوں کو، تو ظاہر وہ آئسولیشن کے شکار ہوں گے. آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ جو روڈوں پہ ہیں، اس کو کوئی بھی کیش کر سکتا ہے، صرف ایک نام نہیں. کل کوئی بھی روڈوں پہ نکلے، ان ایشوز کو لے لے. میرے آپ کے ملک کے مشکلات اس طرح ہیں کہ آپ ایشوز پہ سیاست کرو گے، لوگ بالکل ایسے چیخ اٹھیں گے، آپ کے ساتھ آئیں گے.
وہ الگ بات ہے کہ آپ کو موقع ملے آپ امپلیمنٹیشن پہ کتنی حد تک کامیاب ہوں گے، وہ بات کی بات ہے، پھر لوگ ریئلائزیشن میں جائیں گے. لیکن فی الوقت آپ دیکھو، اب 2017-16 کو لے لیں، جو پی ٹی آئی نے احتجاج کیے، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو روڈوں پہ لایا، جب اقتدار ملا سروسز ڈیلیوری جب ہوئی وہ 0% پہ چلے گئے. اس کی مثال وہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جو ایشوز ہیں اس پہ کنسنسس، اور اس پہ یہ کہ جو سیاسی نمائندہ جماعتیں ہیں ان کو اعتماد میں لینا، اور ان کو دیکھیں نا، اگر ایک رٹا میں لگاؤں جو بھی بات کرے میں کہتا ہوں یہ غدار ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے، پھر آپ ملک چلاؤ گے کس کے لیے؟ آپ ترقی لاؤ گے کس کے لیے؟ آپ بہتری لاؤ گے کس کے لیے؟ آپ یوٹیلائزیشن آف بجٹ، چاہے ایجوکیشن مد میں ہو، چاہے ہیلتھ کے مد میں ہو، چاہے بیسک انفراسٹرکچر میں ہو، چاہے آپ روڈز بنائیں، چاہے موٹر وے بنائیں، جب یہاں کے لوگوں کا اعتماد بحال نہیں ہو کوئی فائدہ نہیں ملے گا. بہت شکریہ رحمت صالح بلوچ صاحب. ناظرین، آپ نے رحمت صالح بلوچ صاحب کی باتیں سنی. امید ہے کہ آپ کو بلوچستان کے جو بنیادی مسائل ہیں، جو سلگتے ہوئے مسائل ہیں، ان سے بھی آگاہی حاصل ہوئی ہوگی. رحمت صاحب نے مسائل بیان بھی کیے اور ان مسائل کا حل بھی بتایا. بہت شکریہ.